अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। आप सबको रमज़ान मुबारक। इसी हफ्ते के रोज़ अमेरिका में एक फ़िल्म की इफ्तिताई तकरीब में एक नौजवान आया जोकर के लिबास में। उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की और 12 अमरीकियों को हलाक कर दिया, 60 से ज़्यादा अमरीकियों को ज़ख्मी भी किया। इस सानहे के बाद वाइट हाउस में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और परचम भी सरनगू किया गया। सदर बराक ओबामा जो हैं उन्हें अपने सारे जो एक्सटर्नल विज़िट्स थे, इंटरनेशनल विज़िट्स थे, उनको मुलतवी किया और साथ ही मरने वालों के लवाहिकीन के पास पहुँचे और इज़हार ताज़ियत भी की। अनफॉर्चुनेटली अगर हम घर के करीब आ जाएं और एक नज़र इधर देखें तो इसी रोज़ 9 लाशें एक बार फिर कराची में भी गिरी और बलूचिस्तान में ग्वादर में कोस्ट गार्ड चौकी पर एक रॉकेट हमले में 8 एहलकार भी शहीद हुए। हमारे मुल्क में कभी मज़हब, कभी लसानियत, कभी फ़िरका वारियत की बिना पर लाशें गिरती चली जाती हैं, मगर हमारा अलमिया ये है कि यहाँ खामोशी इख्तियार करना या परचम को सरनगू करना तो दरकिनार, इधर अब किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी अनफॉर्चुनेटली बाबरकत महीने रमज़ान के अंदर भी वही है कि जो पूरे साल रहती है, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आती। इसी के साथ साथ हमारी सर्द नहरी का तो आलम आपके सामने पेश किया ही, मगर रमज़ान के अंदर अभी भी सहरी और अफ्तारियाँ जो हैं मुल्क के मेजॉरिटी बेशतर हिस्सों के अंदर अंधेरों में ही की जा रही हैं। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आवाम सड़कों पे थी और तोड़ फोड़ कर रही थी लोड शेडिंग की वजह से। और आज ही के दिन MQM और का वफ़द सदर मुमलिकत से भी मिला, बात की एक दफ़ा फिर लोकल बॉडी सिस्टम के ऊपर, और ANP और MQM ने 25 तारीख को मिलने का भी जो है एक अंदिया जो है उस हवाले से भी हमें आगाह किया। मगर आज की सबसे बड़ी खबर शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कानून जो है 2012 जो है उसके ऊपर 27 से ज़्यादा जो पिटिशंस मौजूद थी, आज उसको सुना गया। और कहने वाले कह रहे हैं कि अब की बार शायद मुल्क में पहली दफ़ा सदारती इस्तस्ना के ऊपर बहस होगी और शायद कोई मुमकिना फ़ैसला भी सामने आए। जो राजा परवेज़ अशरफ हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनका कल ही ये कहना था कि उनका जो राइट है चीफ एग्जीक्यूटिव उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। साथ ही उनका ये मानना है कि जो अवाम के चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मुंतखब नुमाइंदगान होते हैं, सिर्फ उन्हीं का हक़ है कि स्टेट अथॉरिटी को एक्सरसाइज करें। गवर्नमेंट का ये माना जा रहा है कि हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर राजा परवेज़ अशरफ के ऊपर तौहीन अदालत की तलवार नहीं चलेगी जब तक फ़ैसला इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ के हवाले से नहीं होगा। और साथ ही पाकिस्तान बार काउंसिल की सिफारिशात को इकट्ठा करके अगर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान के पास ये मैटर भेज दे, ये फ़ैसला करने को ये इशू पार्लियामान के पास एक दफ़ा फिर भेज दे जैसे जजेस की तकर्री के हवाले से भेजा था, तो शायद बेहतरीन होगा। इसी के हवाले से आज बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई हुकूमत ने वक्त ख़रीदा है और क्या वाकई ये कानून जो है कुरान और सुन्ना के मुनाफी है, क्या वाकई ये कानून जो है आज़ाद अदलिया के पर काटने के मुतरादिफ है। ऑल दिस एंड अ लॉट मोर। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। हमारा साथ दे रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, साबिक जज भी हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी रह चुके हैं। यास्मीन रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, मलिक क़य्यूम साहब की बहन भी हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि अब एक नई स्ट्रैटेजी भी आई है, वो इस पर रोशनी डालेंगी सरदार आसिफ अहमद अली, सीनियर लीडर तहरीक इंसाफ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। कहा यह जा रहा है कि ये कानून जो है इसको स्ट्राइक डाउन करना चाहिए बिकॉज ये कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ है और ये जुडिशरी की पावर जो है उसको कर्टेल करता है। जहाँ तक इस्लाम की बात है, इसमें जो वकील साहब जो ज़फ़र साहब पेश हुए थे पहली पिटीशन में, उन्होंने खुल के बात नहीं की। एक सेंटेंस उन्होंने ज़रूर कहा कि ये इस्लाम से भी कॉन्फ्लिक्ट करता है, हज़रत उमर का हवाला भी दिया, लेकिन साथ ही खिलजी वहाँ से तसद्दुक़ जलानी साहब ने ये फरमाया, उन्होंने 203G का रेफरेंस दिया जो कि फेडरल शरीयत कोर्ट के हवाले से था और 203 की एक और प्रोविज़न का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि अगर कोई कानून जो है इस्लाम के मुनाफी है तो इसकी जुरिस्डिक्शन तो फेडरल शरीयत कोर्ट्स
کے حوالے سے ہے. تو اس کے بعد وکیل صاحب نے مزید اس پوائنٹ پر بحث نہیں کی. جیسے صاحب آج چیف کا بھی یہ کہنا تھا نا کہ 248 جو ہے وہ بھی مکمل استثنا نہیں فراہم کرتا. دیکھیں وہ جو 248 کی بات کی نا وہ جو ڈیفرنٹ کاؤنٹ ہیں وہ ہوئی ہے جو سیکشن 3 ہے جو ہمارا نیا قانون ہے اس کا پرووائزو 1 جو ہے جس میں 248 کلاس 1 کا حوالہ دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے جو چیف منسٹر جو منسٹر صاحبان ہیں ان کو اگر کوئی امیونٹی ہے اس سب آرٹیکل میں تو اس حد تک ہے کہ نارمل کورس آف بزنس میں ایز اے پرائم منسٹر ایز اے چیف منسٹر ایز اے منسٹر جو وہ کام کریں گے اس نارمل کورس میں انلیس کہ ثابت کیا جا سکے وداؤٹ جوریسڈکشن ہے یا میلا فائڈی ہے تو اس حد تک ان کو امیونٹی ہے. یہ پوائنٹ ضرور سامنے آیا ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ ان کی ایگزیکٹو پاور کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا, جبکہ آج ہی یہ سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ کی طرف سے جوڈیشل رائٹس کو یا جوڈیشل فریڈم کے اوپر بھی کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. سو اس کو کس تناظر میں دیکھیں؟ یہ جو چیف ایگزیکٹو صاحب نے کہا ہے کہ ان کے اختیارات ہیں, یہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اختیارات ہیں, لیکن ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے کانسٹیٹیوشنل اختیارات میں مداخلت کریں. کہ پچھلے 2.5-3 سال سے جو ایگزیکٹو کا ایٹیچیوڈ ہے مطلب وہ تو بالکل ٹکراؤ کا ہے عدلیہ سے. میں بڑی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں. نہیں مگر آپ نے کہا کہ اپنے اختیارات سے بھی تجاوز کرنا دوسرے کے ڈومین میں, ایگزیکٹو کس طرح جا رہے ہیں دوسرے مثلا صرف اسی بات کو کہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے لیونگ اسائڈ کے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, وہ اس کو غلط یا ٹھیک کرنے کے اور طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں. ایگزیکٹو فوراً کہہ دیتی ہے, ہم تو نہیں مانتے. مثلا اسی صرف ایک خط لکھنے والے کے مسئلے پہ اتنی بون آف کنٹینشن بنی ہوئی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ اب بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گئی ہے. اچھا ایک بات سمجھا دیجیے عام آدمی کے لیے کہ جب راجہ پرویز اشرف ہمارے نئے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ صرف عوام کے نمائندگان جو ہیں یعنی کہ پارلیمان میں جو بیٹھے ہیں سارے صرف وہ اسٹیٹ اتھارٹی کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ پتہ نہیں, یہ تو اصل مطلب تو وہ خود ہی سمجھائیں. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اسٹیٹ صرف پرائم منسٹر کا نام تو نہیں ہے, اسٹیٹ صرف پارلیمنٹ کا نام تو نہیں ہے. کیا مطلب ہے جسٹس صاحب, آپ کو سمجھ آئیے؟ دیکھیں نا وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو گورن کرنا, آفٹر اس ملک کو گورن کرنا جو ہے وہ نمائندوں کا کام ہے. یہ بات تو درست ہے. درست ہے یہ بات, اس سے کوئی اختلاف نہیں. مطلب کب کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے جی کہ بھائی آپ, لیکن وہ جو گورن کرنے والی بات ہے وہ بھی تو کسی پروسیجر اور کسی آئین کے تحت ہے نا. ویسے تو نہیں ہے کہ جو وزیر اعظم آ جائے وہ اپنے کہہ کے اصول اپنے بنا لے, ذاتی بنا لے, یا کوئی ان کی کیبنٹ اپنے اصول بنا لے. یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. تو یاسمین صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, آئین کے آرٹیکل 90 کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کیوں آپ کو لگ رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سی انسٹیٹیوشن ہے جو کمپرومائز کرنا چاہ رہی ہے ایگزیکٹو اتھارٹی کو یا اس کو انڈرمائن کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں مہر, اس میں تو کوئی سوال دوسری رائے نہیں ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی الیکٹڈ اتھارٹی ہے اور اس کو اگر ادھر گورننس کرنی ہے تو پھر ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ ماننی پڑے گی سب دوسرے انسٹیٹیوشنز کو, تاکہ جو کہا گیا کہ دیکھیں جو بار بار یہ جوڈیشری کی طرف سے جیسے معاملات اٹھائے جاتے ہیں, اور یہ میں ذرا ڈفرینس اوپینین رکھوں گی, جو کہا گیا کہ جی حکومت جو ہے وہ مانتی نہیں ہے کوئی بھی جوڈیشری کا ایکشن. پرائم منسٹر ایک گھر چلا گیا, ان کو جوڈیشری کے حکم پہ گھر بھیج دیا گیا, تو باقی کیا رہ گیا؟ سینٹ رحمان ملک صاحب کی سینٹ کی رکنیت گئی, وہ تو پھر لکیلی وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آ گئے. تو اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں پرائم منسٹر پوری تاریخ آپ پہ نظر دوڑا لیں پاکستان کی, کبھی کوئی پرائم منسٹر جوڈیشل آرڈرز پہ گھر نہیں گیا ہوگا. تو کہیں بھی ٹکراؤنی کی کیفیت نہیں پیدا کی گئی حکومت کی طرف سے, بلکہ حکومت نے میں سمجھتی ہوں کہ جوڈیشری کے آرڈرز کو اوبے کیا. لیکن پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے لیجسلیشن کرنا, پارلیمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن اس کو رائٹ دیتا ہے, تو اس رائٹ کو تو نہیں چھینا جانا چاہیے. اس رائٹ کو تو ماننا چاہیے کہ جی آپ نے جو اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ نے لیجسلیشن نہیں, مطلب یہ اب یہ کہا کہ بھی اس کو بھی چیلنج کریں گے, پٹیشن دائر کر دی گئی, تو پارلیمنٹ سے یہ ایک پارلیمنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ لیجسلیشن بھی نہیں کرے, تو پھر پارلیمنٹ کا کام کیا رہ جائے گا؟ پھر پارلیمنٹ کو ہی گھر بھیج دیں کہ اگر لیجسلیشن بھی نہیں کرنی. دیکھیں بالکل یاسمین بھی ٹھیک ہے. میں بھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو لیجسلیچر کو اپنے اختیار ہے کہ بھئی وہ لیجسلیشن کرے, اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہے.
فرض کرو، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جی وہ کمپیٹنٹ ہے، بااختیار ہے، سپریم ہے، اور وہ یہ قانون یہ بنا دیتی ہے کہ جناب 5 نمازیں نہیں، آئندہ سے 7 نمازیں پڑھا کریں، روزے 30 نہیں 35 ہوا کریں گی. ڈو یو تھنک کہ یہ چل جائے گا قانون؟ چونکہ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کر دیا ہے. ایسا کرے گی نہیں پارلیمنٹ کی میجورٹی آف دی ممبرز کریں گے تو کرے گی نہیں نا، یہ بات اور ہے نا، وہ کرے گی، کرتی ہے نا، وہ کرتی ہے تو اسی لیے مداخلت ہو جاتی ہے. اب اسی طرح فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ آپ کو ڈفرینٹ سمجھا رہی ہیں. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس آئین موجود ہے، آئین کے مطابق ہی لیجسلیشن ہوگی، آئین سے ماورا تو کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی نا. یہی عرض کر رہا ہوں. اب آئین میں یہ بتا دیں ہمیں کہ انڈائریکٹلی لیجسلیشن جو ہٹ کرتی ہو جا کے کانسٹیٹیوشن کو، اس کی امینڈمنٹ کو، وہ مجھے بتائیں کون سے آرٹیکل کے تحت آپ کریں. میں سمجھ رہی ہوں 248(1) کی بات ہوئی کہ جی یاسمین صاحبہ میں ایک چھوٹی سی بات کریں. بالکل آپ کریں، اس کو سمپل کر لیں. ایسے دیکھیں، گزارش یہ دیکھیں، ہمیں کچھ چیزوں کو مان لینا چاہیے. مثال کے طور پر پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا اختیار ہے. جب بنانے کا اختیار ہے، اس میں غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے، حالانکہ صحیح بنانا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کا پرابلم، بھائی ان سے غلط بن گیا لیکن اختیار تھا، ختم ہو گئی بات. دوسری بات ہے کہ سپریم کورٹ کا اس بات کا اختیار ہے کہ اگر ان سے ان کانفلکٹ وتھ فنڈامنٹل رائٹ بن گیا تو ان کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے. لیکن میں کہتا ہوں کہ نارمل کورس میں چیزیں لیں. ایک پارلیمنٹ ہے، انہوں نے قانون بنایا، برا قانون بنایا تو ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. اور اس کے بعد جو ہے نا معاملہ اگر سپریم کورٹ میں آتا ہے اور وہ برا قانون ہے اور آخر میں سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا، اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم ایک ایسی فضا، میں اپنے آپ کو الزام دے رہا ہوں کہ ہم ایک ایسی، جس میں آپ لوگ بھی شامل ہوئے، یہ اتنی فضا جو ہے پیدا کر دیتے ہیں جس سے سیدھی سیدھی بات لگتی ہے کہ یہ کنفرنٹیشن ہے. یہ کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ بڑی سمپل سی بات ہے، اگر انہوں نے قانون بنایا اور اگر قانون امتیازی ہے یا صحیح نہیں ہے، چلیے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا بھی ان کا حق ہے. حق ہے، ہو جائے، نارمل روٹین میں ہو جانا چاہیے. لیکن یہ جو فضا پیدا ہو گئی ہے جس میں شاید ہم سب مجرم ہیں، کیونکہ اس قانون کو جسٹس صاحب جو ہے یہ NRO سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے، کالا قانون بھی کہا جا رہا ہے. آج چیف صاحب نے کہا کہ یہ تو دوسرا NRO ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نارمل کورس میں ہر کوئی اپنا کام کرے نا تو یہ معاملہ ٹھیک ہے. دنیا جہاں میں بھی، مثال انڈیا بھائی، دوسری جگہ بھی قانون بنتے ہیں، غلط بنتے ہیں اور سٹرائک ڈاؤن بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس وقت شاید اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں جیسے پاکستان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سردار آصف احمد علی صاحب، آپ اتنی دیر الحمدللہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ کا بھی حصہ رہے ہیں، عوام کی نمائندگی پوری زندگی کرتے رہے ہیں. ایک بات سمجھا دیجئے، آج اس ملک میں زیادہ بڑا المیہ کیا ہے؟ یہ سو کالڈ فضا جو کریٹ کی جا رہی ہے جس کا جسٹس صاحب حوالہ دے رہے ہیں کنفرنٹیشن کا انتظامیہ اور عدلیہ میں، یا دوسری طرف ہمارا بڑا المیہ ہے جو جس طرح جواد خواجہ صاحب بہتر فرماتے ہیں کہ اس ملک میں غریب ہونا ایک گناہ بن گیا ہے. غریب ہونا 302 سے بھی بڑا جرم ہے، اور غریب ہو کے بولنا تو اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو زیادہ بڑا المیہ کیا ہے ہمارا بھی؟ بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا. میں نے سب کی باتیں سنی ہیں، بہت سبھی بڑے رائے رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں. پاکستان میں تو ایک المیہ ہو تو وہ میں بیان کروں، یہ تو المیہستان ہی بن چکا ہے. یہاں بجلی کے پرابلمز، یہاں دہشت گردی، مہنگائی، مار دھاڑ، یہ تو کئی چیزیں یہاں چل پڑی ہیں. مگر میں مختصر بات کروں گا جو پہلے سبجیکٹ ڈیبیٹ بھی رہا. یاسمین رحمان صاحبہ نے جو فرمایا ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. ایگزیکٹو کا کام ہے ملک کو چلانا اور اس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یاسمین رحمان صاحبہ ایک بہترین پارلیمنٹیرین ہے. اس لیے مجھے ان کی بات پہ بڑا تعجب آیا ہے کہ پارلیمنٹ وہ فرما رہی ہیں کہ ایگزیکٹو کو حکومت کرنے کا حق ہے اور پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کرنے کا حق ہے. مگر ہر کام جو ہو رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. یہ نہیں کہ جناب عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے ہم جو دل چاہے ہم کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے. اب لیجسلیشن کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جو قانون پارلیمنٹ بناتی ہے بالآخر رائٹ آف جوڈیشل ریویو وہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے. الٹیمیٹ اتھارٹی سپریم کورٹ کے پاس ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قانون
क्या आइन के मुताबिक है, क्या आइन के जो प्रिंसिपल्स हैं, 3 पिलर्स हैं आइन के, उसके मुताबिक है, क्या ये उसमें जो इस्लामिक प्रोविजंस है उसके मुताबिक है, क्या ये फेडरलिज्म के ख़िलाफ़ तो नहीं है। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर रहा है, ये पार्लियामेंट ने नहीं करना। ये कानून जो कंटेम्प्ट ऑफ लॉ, अब ये सब जुडिस है, अब मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी। बात ये है कि अगर 1 मिनट आप इजाज़त दे दें तो मैं अर्ज़ कर दूँ, सारा जो क्राइसिस है उसका बुनियाद ये है कि वो ख़त नहीं लिखना चाहते ताकि वो जो $6 करोड़ पड़े हैं वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए कि वो हैं भी या नहीं हैं। इनको मसला क्या है, ये ख़त क्यों नहीं लिख सकते? जब मैंने प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास में हाजिर हुआ, मैंने उन्हें ये यास्मीन साहब आपकी जानिब आती हूँ, आपने सरदार साहब की बात सुनी। जुडिशियल रिव्यू का भारहा हक जो है वो तो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही, तो आप क्यों इस तरह की फिजा, चलिए जस्टिस साहब कहते हैं मीडिया भी कर रहा है एक हद तक, यकीनन कर रहा है, ही इज राइट एब्सोल्युटली, तज्जिया निगार भी आके करते हैं स्टूडियोज में, वो भी सही है, मगर सबसे ज्यादा जो हवा दी जा रही है इस फिजा को लर्जस से वो तो पीपल्स पार्टी दे रही है ना। यू ट्राइंग टू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज द विक्टिमाइज्ड पार्टी, पीपल्स पार्टी जिसके इख्तियारात के ऊपर कदगन लगाई जा रही है, जिसके सर पे तलवार लटकाई जा रही है, जिसको गवर्नेंस करने का मौका नहीं मिल रहा। जी महर, पीपल्स पार्टी विक्टिम है। जैसे मैंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब घर क्यों गए, क्योंकि जुडिशरी के ऑर्डर की वजह से गए। रहमान मलिक साहब डी सीट क्यों हुए, या हमारे और मेंबर्स डी सीट हुए और वो रीइलेक्टेड। तो हम समझते हैं मानना जो है वो आपको विक्टिम बना देता है। यकीनन देखिए, मैं समझती हूँ कि आप इंटरनेशनल, आप माशाल्लाह यू आर अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन, फॉरेन एजुकेशन है आपके पास। आप इंटरनेशनल प्रेस को देखें, जो उस दिन रिव्यूज आए हैं, इंडियन चीफ जस्टिस, अमेरिकन एक्स चीफ जस्टिस, इंडियन एक्स चीफ जस्टिस, अमेरिकन चीफ जस्टिस, कि अवाम की पॉलिटिकल चॉइसेस पे जुडिशरी जो है वो अपना उनका मतलब इन शॉर्ट ये था कि उन पे उन पॉलिटिकल चॉइसेस पे हमारा कोई राइट नहीं कि हम उन पे कोई भी तबसरा करें। तो सो मैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना, बाहर तो इंडिपेंडेंट अदारे हैं, बाहर की अखबारात, वो तो पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगी। तो यकीनन मैं ये कहूंगी कि पीपल्स पार्टी हैव बीन विक्टिम। तो ये इंटरनेशनल तबसरे अखबारात ही हैं जो हमारी रियासत को जो है ब्रेक पॉइंट के ऊपर ले आए हैं, जो कहते हैं कि केओस है इस मुल्क के अंदर, जो कहते हैं इस मुल्क में अभी भी सियासतदान बहुत कमजोर है और अपनी विल नहीं मनवा सकता, जो कहते हैं कि गवर्नेंस नाम की चीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, तो मैं कहती हूँ कि सियासतदान कमजोर यकीनन है, क्योंकि दूसरे अदारे जो हैं वो पार्लियामेंट पे हावी हो गए हैं और इस वजह से सियासतदान कमजोर हो गए हैं, और हम सब ने पार्लियामेंट को मजबूत करना है। तो कभी फौज है तो कभी अदलिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन उन्होंने कहना है कि दूसरे इदारे हावी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैं ये समझती हूँ महर, ये 5 साल पूरे होने में कितना टाइम रह गया, आप खुद देख लें, चंद महीने हैं। इतनी अफरा तफरी या इतनी जल्दी क्यों है कि जी इलेक्शन हो जाए? टाइम पे इलेक्शन होने दें ताकि बाहर इंटरनेशनली भी कोई उंगली ना उठा सके पाकिस्तान के प्रोसेस पे। प्रोसेस की बात कर रही हूँ मैं, पाकिस्तान की गवर्नेंस की बात कर रही हूँ। और फिर लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। एक अफरा तफरी क्यों है कि बस इलेक्शन जल्दी से हो जाए और कोई और हुकूमत में, वो तो पता नहीं, अल्लाह जानता है किसने आना है। आपको लगता है, अच्छा कि इजाजत दीजिए, आपको लगता है इरशाद जी, आप भी पार्लियामेंटेरियन भी तो है ना, आपको लगता है इसका बेहतरीन हल यही है कि इस मैटर को वापस पाकिस्तान बार काउंसिल की रिकमेंडेशंस के साथ, इस जिसको आप काला कानून कहते हैं, उन रिकमेंडेशंस के साथ वापस पार्लियामान में भेज दिया जाए? देखिए, अब हम मैं अर्ज करता हूँ, हम सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट उतर ही बता सकते कि वो ये करे और वो ये करे। नहीं, मैं राय दे रहा हूँ ना, मैं राय दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शंस हैं, मतलब जिसमें से एक ऑप्शन जो आपने कहा वो भी ये भी है, अच्छी वो सारे के सारे सुन लें, सारे के सारे इलाकों को वो स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं। उसमें से कुछ हिस्से जो कि जो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से और फंडामेंटल राइट से, या मेलाफाइडी हैं, या 248 को जाकर अमेंड करते हैं, वो उनको भी कर सकते हैं, जैसे कि सारे कर सकते यानी कि सारे सरकारी ऑफिस बेयरर्स जो हैं उनको इस्तिस्ना नहीं मिलनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेटरी है ये, कमाल बात है ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी कानून जिसको बग़ैर खुदा बरा आइन जो है वो नहीं मानता, तो उसको कैसे रखा जाएगा? मतलब कौन रखेगा उसको? ये जो कहना ना, आप यास्मीन बीबी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब घर चले गए हैं, भाई वो घर चले गए अपनी जिद से गए हैं, उन्होंने अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमाल को माना है, उन्होंने सदर मोहतरम को माना है, इस वजह से गए। कोई उनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हुई है। ज़फ़र अली साहब प्राइम मिनिस्ट्री कौन छोड़ता है? जिद से या शौक से कौन छोड़ के जाएगा प्राइम मिनिस्टर? तो कोई कुर्सी कोई ऐसी शौक नहीं, इसी पर रहे ना, नहीं छोड़नी है मतलब है, तो लेकर छोड़नी पड़ती है। जब आप कानून से, आइन से मारवा होकर बात करेंगे
تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہے، ملک میں انسان کی حکمرانی ہے، ملک میں گیلانیوں کی یا راجوں کی یا مہاراجوں کی یا کیانیوں کی حکمرانی ہے، تو وہ نہیں چلے گی اس طریقے سے، وہ حکمرانی چلے گی آئین کی. اور اگر جب آپ آئین سے ٹکرائیں گے اس کی صورتحال یہی ہوگی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جسٹس صاحب ایک بات سمجھائیے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک اس توہین عدالت کے نئے قانون کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا تب تک کنٹیمپٹ راجہ پرویز اشرف پہ نہیں لگائی جا سکتی. ان ادر ورڈز مہلت لے لی ہے اور ٹائم ایکسٹینڈ کر لیا پیپلز پارٹی. یہ اس وجہ سے کہ غلط یا صحیح یہ قانون اس وقت موجود ہے کتابوں میں، یہی قانون ہے. اور چونکہ اس کا جو سیکشن 3 ہے اس کا پرووائزو 1 ہے، وہ سم ہاؤ آر دی ادر اس قانون سے ان کو امیونٹی دے رہا ہے. تو اس سٹیج پر ان کے خلاف اگر شو کا نوٹس بھی جاری کیا گیا تو بڑی آسانی سے آ کے کہہ سکیں گے. تو یعنی کہ توہین عدالت کی تلوار ابھی راجہ صاحب پہ نہیں چل سکتی. میں سپلیمنٹ کروں گا جسٹس صاحب کو کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پروسیڈنگ لمبی چلنی ہے اور وہ 25 سال بعد آ رہی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس یہ بھی اختیارات ہیں کہ وہ کل اس کو کالیہ پر پتہ نہیں کیا کرے گی، مجھے یہ نہیں پتا. اب رائے دینے کو شاہجی تیار ہیں، پہلے رائے نہیں دے رہے اب رائے دے رہے ہیں. سسپینڈ کر سکتے ہیں اس کو، سٹرائک ڈاؤن کر دیں. سسپینڈ کر سکتے ہیں، سسپینڈ کر. یاسمین صاحبہ اب ایک ڈائریکٹ سوال آپ سے پوچھوں گی، برا نہ منائیے گا، آپ کے بھائی کے حوالے سے ہی ہے. ہمارے محترم جج بھی رہ چکے ہیں، اٹارنی جنرل بھی اس ملک کے رہ چکے ہیں، ملک قیوم صاحب آئی بلیو ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ دبئی اور لنڈن میں مقیم ہیں. مگر این آر او کے اندر 2007 میں یہ فیصلہ بھی آیا تھا کہ انہوں نے جو کمیونیکیشن کی تھی سوئٹزرلینڈ سے وہ انلیگل تھی اور اس کو وائڈ قرار دے دیا جائے. ہماری معلومات کے مطابق اب 25 کی تاریخ کو جو حکومت کی اسٹریٹجی بھی ہے وہ یہی ہے کہ ساری کی ساری جو کمیونیکیشن ملک قیوم نے بحیثیت اٹارنی جنرل آن بہاف آف دا گورنمنٹ کی تھی سوئٹزرلینڈ سے کہ ایز اے سول پارٹی ہمیں ریموو کر دیا جائے، وہ ساری لیگل تھی اور اس کے آپ کے پاس ریٹن ڈاکیومنٹس بھی موجود ہیں. از دیٹ ٹرو؟ جی بالکل، یقیناً انہوں نے جو لیگل ڈیوٹی تھی ان کی ایز اٹارنی جنرل آف پاکستان، انہوں نے اپنی وہ ڈیوٹی نبھائی. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اس وقت کی ڈائریکشنز جو تھیں ان کو کمپلائنس کیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اللیگیلٹی نہیں تھی اس میں. مگر یاسمین صاحبہ پہلے 2007 میں بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ تحریری آرڈرز کدھر ہیں. ملک قیوم صاحب نے اپنے آفیشل جواب میں تو یہ کہا کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. وفاقی حکومت، نیب اور وزارت قانون اور فورن آفس جو ہیں وہ کوٹ ان کوٹ ملک قیوم کے ورڈز ان کا کہنا تھا they were in the picture. اب ان دا پکچر کوئی معنی یا وزن نہیں رکھتا ہمارے ملک میں. تحریری ڈاکیومنٹس موجود ہیں بی بی؟ جی یقیناً. دیکھیں میں نے جیسے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک ڈائریکٹیوز ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا وہ اس وقت عائشہ ہماری وہاں ایمبیسڈر تھیں، وہ ان کو گیا تھا، ان کے تھرو پھر آگے سوئٹزرلینڈ میں عائشہ نام تھا. جی بالکل، وہاں ان کو کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے تھے، وہ لیٹر تھرو دا ایمبیسڈر جو ہوا تھا، ایک پورا لیگل پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تھا، ان کے تھرو پھر اٹارنی جنرل آف سوئٹزرلینڈ جو ہے ان کو لیٹر ڈیلیور ہوا تھا، جس پہ اٹارنی جنرل آف سوئٹزرلینڈ کا بھی یہ بالکل کہنا تھا کہ یہ لیٹرز کو ان کیسز کو ہم سوئٹزرلینڈ میں پروسیڈ نہیں کر سکتے. اور 17 رکنی بینچ جو آنریبل ججز کا 6 مہینے پہلے بیٹھا تھا، اس میں نیب نے یہ پورا جو ہے یہ پورا کچھ بتایا تھا، یہ جو میں بتا رہی ہوں، اور اس سے علاوہ بھی پیپرز جمع کروائے تھے. اور اس وقت 17 رکنی بینچ نے یہ کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو نیب اینڈ اکارڈنگ ٹو پیپرز ملک قیوم صاحب نے جو جواب داخل کرایا وہ ایکسیپٹیبل ہے. پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ دوبارہ ایک بینچ کریٹ ہوا، اور وہ جو 17 رکنی بینچ کی بھی جو ججمنٹ تھی اس کو بھی انہوں نے اس طرح فالو نہیں کیا، اور ایک نئے سرے سے پھر پروسیڈنگ شروع کر دیں. دس از آن ریکارڈ، آپ ریکارڈ چیک کر سکتی ہیں. کبھی مجھے کہیں گی تو میں بھی لے آؤں گی آپ کے پروگرام میں جو پیپرز ہیں. تو یہ بالکل ہے. اگر آپ سی او ڈی میں بھی چلی جائیں تو سی او ڈی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی جو سوئس جو کیسز ہوئے یا جو بھی کیسز ہوئے اس کو دوبارہ نہیں کھولا جائے گا. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بھی تھی. اچھا جج صاحب ایک سے اجازت دیجیے یاسمین صاحبہ، جج صاحب 2009 میں 17 رکنی بینچ بیٹھا، اس نے ملک قیوم کے جو کمیونیکیشن تھی سوئس اتھارٹیز کو اس کو انلیگل اینڈ وائڈ قرار دیا. اب جو یہ نئی اسٹریٹجی ہے، بیکاز پہلے تو حکومت نے کوئی دفاع نہیں کیا این آر او کا فار بیک لیش اور وٹ ایور ریزنس. کبھی کمال اصفر سامنے آئے، کبھی آپ کے بابر روان سامنے آئے، مگر دفاع نہ کیا گیا، اور ریویو کے اندر بھی جو ہے وہ دے لاسٹ. اب اس نیو اسٹریٹجی کے اوپر کیا کوئی کیس تبدیل ہوگا؟ بیکاز انلیگل اینڈ وائڈ اگر یہ پروف کر دیں کہ انلیگل اور وائڈ نہیں تھا، تب کی منتخب حکومت نے ان کو آرڈر دیا تھا. دیکھیں اس وقت جو برڈن ان پر آئے گا وہ صرف یہ آئے گا، جو بڑے کانفیڈنس سے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈسچارج کریں گے،
وہ یہ آئے گا کہ پہلی جو ججمنٹ ہے اس میں اس قسم کی بات کہی گئی تھی کہ انہوں نے جو کمیونیکیٹ کیا اس وقت کی جو بھی حکومت تھی، اور میرا خیال ہے ملک قیوم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ پکچر میں تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا اس وقت کے جو حکمران تھے، جو ایگزیکٹو تھے چیف، ان کی مرضی کے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو اگر یہ ڈیفنس یہ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر یہ عدالت پر ہے کہ اس کے پر وہ کیا ایکشن لیتی ہے، کیا کر سکتی ہے۔ دیکھیں نا گزارش یہ اگر یہ ثابت کر دے، دیکھیں نا مسئلہ تو یہ نہ ہوا، ملک قیوم کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں رہے گی۔ سنو میری بات، نہیں دو باتیں، پہلی بات ہے کہ این آر او کے دو حصوں تھے، ملک کے باہر جو کیسز اس کے حوالے سے بھی ذکر تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت فاروق نائک صاحب جو ہے وہ وکیل تھے، وہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن جا کے داخل کی تھی، انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر تو کیسز ختم ہو گئے ہیں لیکن ملک سے باہر کیسز ختم نہیں ہوئے۔ اس پر اٹارنی جنرل صاحب خود کراچی میں جا کے پیش ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے انسٹرکشن لے کے یہ بات کہی تھی اور انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم وہ بھی ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ لیٹر لکھا تھا۔ تو یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ۔ اگر یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو پھر یہ عدالت پر ہے، اور ان دا فرسٹ پلیس یہ نیب کے بال جو ہے اس وقت نیب کے کورٹ میں ہے۔ اگر نیب ان کا استدلال مان لیتی ہے، بٹ سائملٹینیسلی چونکہ پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے امپلیمنٹیشن کی، تو وہاں جا کے یہ پھر نیب بھی اگر یہ سٹینڈ لیتی ہے، جیسے کہ آج کل اخباروں میں آیا ہے، پھر جج صاحبان نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا یہ ڈیفنس جو ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ سردار آصف احمد علی صاحب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ میڈیا تو ایٹ لیسٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ عوام کو لے کے چل رہا ہے اس کوریج میں، مگر ٹو بی آنیسٹ ود یو یہ مزید کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے یہ پورا ایشو، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایز آئی سیڈ ٹو یو کہ پہلے بھی آپ کراچی میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں صورتحال کیا ہے، لا اینڈ آرڈر کی آپ کی اب تو الحمدللہ رمضان بھی آ گیا ہے، آپ کے روزہ افطار اور سحری کے ٹائم بھی ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ قوم واقعی متحمل ہے کہ ابھی سارے اسٹیٹ ریسورسز، پوری اسٹیٹ انرجیز جو ہیں وہ انہی ایشوز کے اوپر ساری لگائی جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، اٹ از اسپننگ آؤٹ آف کنٹرول۔ بہت سے پاکستان کے علاقوں میں، کراچی، بلوچستان، فاٹا، پنجاب میں بھی کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ بجلی کا معاملہ اس حکومت کی کوئی توجہ ہے ہی نہیں کہ بجلی کا میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میں ڈپٹی چیئرمین رہا ہوں پلاننگ کمیشن کا، کہ ایک ہفتے کے اندر اندر بجلی کا معاملہ حل ہو سکتا ہے، ایک ہفتے کے اندر اندر، مگر اس حکومت کی اس پہ نظر ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، اور یہ جو $6 کروڑ جس کی وجہ سے سارا ملک، پاکستان کے آئینی ادارے متصادم اس وقت ہوئے ہیں، یہ سب کچھ حل ہو سکتا ہے کہ یاسمین رحمان صاحبہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ مشورہ دیں کہ جناب خط لکھ دیں، کوئی ہمالیہ نہیں پھٹ جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ سوئس کورٹ مقدمہ چلائے ہی نہ، ان کے جو اس وقت لاز ہیں وہاں مقدمہ چلانا بہت مشکل ہوگا۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک منٹ آپ مجھے اجازت دیجیے، بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ جس وقت وہ کیس کھلے گا اور وہ بالآخر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنی ہے، اس نے کھول دینا کیس، یہ انکشاف ہوگا کہ جناب ادھر تو $6 نہیں رہ گئے، اب کون سی 6 کروڑ ڈالر کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی، جو کہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں بنے گی، جو کہ ایک قومی اسمبلی کی 8 رکنی کمیٹی بنے گی، جو ایکول ہوگا اپوزیشن اور ٹریجری بینچز، وہ ریکمنڈیشن کریں گے۔ اگر اس پہ اتفاق نہ ہو سکا، پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائیں گے۔ جب اس کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو عدالت کا حکم ہوا تو وہ کیوں نہیں خط لکھے، اس کو لکھنا پڑے گا، پھر یہ کیا کریں گے؟ تو معاملہ صرف 2-3 مہینے کا ہے، اس کے بعد تو بالآخر الیکشن شیڈیول آنا ہی ہے۔ تو صرف یہ 3 یا 4 مہینے اپنے کور کرنے کے لیے ساری قوم کو یہ انہوں نے ایک مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو آگے سے ہمیں کوئی تو اسٹریٹجی اس کے پیچھے ہوگی نا، آپ خود بھی پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں سردار صاحب، کوئی تو اسٹریٹجی ہوگی۔ یوسف رضا گیلانی گھر گئے، کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلا، ملتان کا الیکشن محض 4-4.5 ہزار ووٹ کی کیا ہوتا ہے لیڈ سے جیتے ہیں،
which is honestly speaking ایک حکومت جو ابھی قائم ہو, اس کے بعد ایک سابق وزیر اعظم ہو جس کے ساتھ ایسا کیا گیا ہو جس طرح یاسمین صاحبہ کہہ رہی ہے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا, اور اس نے بھی اس پورے ملتان کے الیکشن کو ایک میسج ٹو جوڈیشری میں تبدیل کر دیا, اور پھر بھی 4000 کا ووٹ کی برتری ہو. اٹس نتھنگ مچ ٹو رائٹ بیک ہوم اباؤٹ. تو کوئی تو اسٹریٹجی ہوگی, آپ ان کا مائنڈ سیٹ تو سمجھتے ہوں گے, بڑے قریب رہے ہیں آپ. جی میں بتاتا ہوں, یہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم 5 سال پورے کرنے ایٹ ایری کاسٹ, تاکہ ان 5 سالوں میں ہم اپنے ایم پی اے وزیروں کو مضبوط کر لیں, ان کو فنڈز دیں, ان کو ملازمتیں دیں. یوسف اللہ گیلانی صاحب نے کوئی 30-40 ارب روپیہ لگا دیا اس کانسٹیٹوینسی پہ, 6000 نوکریاں دے دیں, تو الیکشن وہ 3-4 نیٹ ووٹ دیکھیں تو صرف 2000 یا 2100 سے جیتے وہ نیٹ جو ہے. تو ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم گزار لیں اور حکومت سے جو ہم نکال سکتے نکال لیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی اس میں کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نظر نہیں آتی, کوئی ڈیپ سوچ نظر نہیں آتی. یہ تو پنجابی میں کہا جاتا ہے ڈنگ ٹپاؤ گورنمنٹ ہے, یہ تو اپنا کام چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کو 2-4 مہینے اور مل جائیں تاکہ ان کے ایم پی اے ایم این اے وزراء وہ بڑے خوش ہو کے جائیں کہ جی ہم نے ہماری تیاری اب الیکشن کے لیے پوری ہو گئی ہے. صرف اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نظر نہیں آتا ہے. اچھا, محض وقت خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں, ہمارے ساتھ گجر صاحب بھی ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, مین پٹیشنر بھی ہیں اس توہین عدالت قانون 2012 کے خلاف سپریم کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں. گجر صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. گجر صاحب, وزیر اعظم کا یہ ماننا ہے کہ آئین میں واضح طور پہ یہ درج کیا گیا کہ ریاستی امور جو ہیں وہ ملک کے جو ہیں وہ عوام کے نمائندگان ہی چلائیں گے. آج بھی آپ کورٹ میں موجود ہوں گے. چیف جسٹس کا بھی کہنا تھا پارلیمنٹ عدلیہ کے کسی قانون پر قدغن نہیں لگا سکتی, اور این آر او اور توہین عدالت کے قانون میں کوئی فرق نہیں ہے. سو آپ ایک مین پٹیشنر ہونے کے حوالے سے بھی ایک یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی فضا کریٹ ہو رہی ہے. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ کی جو دلیلیں جس کے اوپر ہم نے شو کا آغاز بھی کیا تھا کہ یہ قانون کے یہ قرآن اور سنہ کے خلاف ہیں, اسی بیسس کے اوپر اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دینا چاہیے سمپلی؟ کوئی بھی قانون ایسا بنے جو قانون کے بنیادی سٹرکچر, بنیادی ڈھانچے کے منافی ہو, اس کے اوپر چونکہ سپریم کورٹ کا پاور ہے کہ قانون بنانا پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں ہے, لیکن قانون کو انٹرپریٹ کرنا اور قانون کو ڈکلیئر کرنا کہ وہ ایک تو قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا. 1973 کے آئین میں لکھا ہوا ہے. جسٹس صاحب, کیا اسٹرائک ڈاؤن ایک آپشن ہے؟ بیکاز آپ مجھے قانون کی تو سمجھ نہیں ہے, اسٹرائک ڈاؤن ایک آپشن ہے, دوسری آپشن ہے کہ پارلیمان میں بھیج دیں واپس؟ دیکھیں, وہ یہ جو اسٹرائک ڈاؤن کی ایک بات وہ اس وجہ سے ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بات بھی کہی, اور انہوں نے اس کا جو سیکشن 13 ہے اس کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو کیا ان چیزوں کو اگر مثال کے طور پر ہم اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی اس قانون کا ڈھانچہ اپنی جگہ برقرار رہے گا یا ان کی وجہ سے سارا ڈھانچہ گر جائے گا. تو یہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی مطلب اس پر انہوں نے سب پارٹیز کو یہ کہا ہے کہ آپ کو مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بات پر تیار ہو کے آئیں, اور پیٹیشنر کے وکیل ہیں انہوں نے بھی بحث کرنی ہے, دوسری پارٹی نے بھی اس پر بحث کرنی ہے. لیکن دوسری بات جو ہے یہ جو پاکستان بار کونسل نے پیٹیشن داخل کی ہے جس کے آپ نے شروع میں حوالہ بھی دیا, انہوں نے اس میں میرا خیال صرف 3 جو پروویژنس ہیں اس پر انہوں نے اٹیک کیا ہے, اور وہاں سے آج اخباروں میں بھی اس قسم کی سجیشن تھی, کل بھی اخباروں میں تھی کہ کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس معاملے کو ایک دفعہ پارلیمنٹ کے پاس دوبارہ بھیجا جائے اور ان کو کہا جائے کہ ان باتوں کو آپ ریکنسیڈر کریں. یہ ہم تب سے سن رہے ہیں پچھلے 7 دن سے, اب پتہ چل گیا جی سپریم کورٹ کو, اب سپریم کورٹ نے دیکھ لیا جناب کہ یہ فیصلہ گیلانی صاحب کو گھر بھیج دے گا. سپریم کورٹ کا کیا تعلق ہے 151 کے الیکشن سے؟ سپریم کورٹ کوئی پارٹی ہے, کوئی سیاسی پارٹی ہے, انہوں نے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوا ہے, ان کی کوئی مخالفت تھی یوسف گیلانی صاحب کے الیکشن سے؟ وہ تو ایک سیدھی سی بات ہے. اور اگر یہ نہ ہو ہمارے بھی تو یہ تو واقعی جنگل بن جائے یہ ملک. اس طرح ایگزیکٹو جو ہے یہ بالکل ہر کسی کو جس کے اختیارات ہوں ان کو استعمال کرنے کا بڑا اس کو شوق ہوتا ہے. میں ایک سینٹنس کہوں گا, دیکھیں اس کیس کے فیصلے پر تو کوئی انتشار نہیں پھیلے گا, لیکن ایک بات بتاؤں, انتشار تو ہم نے خود پھیلایا ہوا ہے آلریڈی. ٹرو, ویری ٹرو. سردار صاحب, انتشار خود تو پھیلایا ہوا ہے, اور جسٹس تصدق حسین جیلانی کا یہ ماننا ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی رہے گی اس ملک میں تب تک توہین عدالت کا قانون بھی موجود رہے گا. ڈو یو تھنک کہ یہ اتنا امپورٹنٹ قانون ہے
جس کی موجودگی جو ہے وہ قانون کی حکمرانی سے تعبیر کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لا اس کو ریپیل کر دیا جائے تو پھر آپ جوڈیشری کو بالکل ڈی فینگ کر دیں گے، یعنی جوڈیشری کا جو اختیار ہے وہ بالکل آپ ختم کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس طارق محمود صاحب نے جو فرمایا ہے کہ یہ اب قانون جو ہے اس وقت اسٹیچوٹ بک کے اوپر ہے، قانون وہ بن چکا ہے. اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس قانون کو کی جو چند کنٹروورشل شقیں ہیں ان کو وہ ریپیل خود کر دیتے ہیں یا پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیتے ہیں، یا سارے کا سارا لا اس کو آئین کے حوالے سے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ 3 آپشن سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں. اور میں بار بار ایک بات کہتی ہوں، اور شاید اس میں اگر آپ کی بات بھی ایک دفعہ دہرائی جائے، یاد کی جائے، تو اس میں شاید زیادہ وزن آ جائے گا کہ اگر گورننس اس ملک میں صحیح ہوتی، اگر لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر لاشیں نہ گر رہی ہوتی، اگر یہ لوڈ شیڈنگ کے اور مہنگائی کے پہاڑ نہ ٹوٹ رہے ہوتے عام آدمی پہ، اور جس طرح بہترین فرمایا جسٹس جواد خواجہ نے کہ 302 جو ہے وہ اس سے بڑا جرم جو ہے غریب ہونا ہے اس ملک میں، یہ حقیقت ہماری نہ ہوتی تو شاید عوام کی آج سمپتھیز جو ہیں اور عوام کی بیکنگ حکومت کے ساتھ یقیناً موجود ہوتی. میں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ نے اسی دور حکومت میں پیپلز پارٹی کو چھوڑا ہے، یاد دلا دیجئے کیوں چھوڑا ہے؟ جی دیکھیں، میں نے تو ان کی جو کچھ 3 سال سے ہو رہا تھا، میں بار بار پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا، بار بار پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، اور اخیر چھوڑنے سے پہلے پھر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا، اور میں نے عرض کی کہ یہ 2-4 چیزیں اگر آپ ٹھیک کر دیں پاکستان کی تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، ورنہ اب میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. اور وہ ایسی میں نے کوئی ذاتی بات نہیں کی، ملک کے بارے میں تھی، مگر ہر بات میں پریزیڈنٹ صاحب کا کوئی نہ کوئی مجبوری، کوئی نہ کوئی عذر موجود تھا. تو میں پھر انہیں خدا حافظ کر کے آ گیا. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کا کچھ بھی یہ ٹھیک کر سکے. انرجی پرابلم میں آپ کو بتاؤں 1 ہفتے میں ٹھیک ہو سکتا ہے، اور میں نے سب باتیں بتایا ہی ابھی. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزے دار لوگ جو ہیں سڑکوں پہ کس طرح توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، بیکاز وہ تنگ آئے ہوئے ہیں بجلی سے، کیونکہ نہ صبح ہے نہ شام ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی حالت کے اندر نہ سحری ہے نہ افطاری ہے. یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ می. شاید یہ اینڈ میں کہنا غلط نہ ہوگا، سردار آصف احمد علی کی بھی بات آپ نے سنی جب ان کو صدر مملکت آصف علی زرداری یہ امادہ نہ کر سکے کہ وہ ملک کی بہتری میں، عوام کی بہتری میں ہی اگلے سارے قدم اٹھائیں گے، پاکستان کو صحیح سمت لے کے جائیں گے، تب وہ پیپلز پارٹی چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئے. مگر یقیناً یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس رمضان اگر ہم یہ دعا بھی کریں کہ ہمارے حکمران ہر مجبوری کو، ہر مصلحت کو پرے کر کے عوام کی ترجیحات کو سامنے رکھیں، عوام کے مسائل کو سامنے رکھیں اور ان کو پرائرٹی بنائیں، تو شاید انشاءاللہ تعالی ہم بہتر وقت کی طرف ضرور آگے بڑھیں گے. آج کے لیے مہر بخاری کو اجازت دیجیے. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.